अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शहर कायद में जो जराइम की वारदातें हो रही हैं और जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयानात तो किए जा रहे हैं, मगर क्या उसके नताइज मिलेंगे? क्योंकि हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब जो नए कराची पुलिस चीफ हैं खादिम हुसैन साहब, वो आए हैं। वो अब अपनी पॉलिसीज़ जो है उनको अमल दरामद करने की बात कर रहे हैं। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट काम हुआ है वो ये हुआ है कि कराची पुलिस के मातहत अफसरान के मातहत जो SHOs हैं वो मुख्तलिफ काफ़ी अरसे से जो है वो तैनात थे। उनकी तैनाती जो है वो अब बहुत सारी बड़ी तादाद में तबादले हुए हैं, तकर्रुरियाँ हुई हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि मुकम्मल तौर पे एक पूरा का पूरा सिलसिला जो जारी था उसको हटा के एक दूसरी तौर पे जो है वो टीम बनाई गई है। ये टीम कितनी कारआमद साबित होगी मुस्तकबिल करीब में, और शहरियों के मसाइल जराइम से जुड़े जो हैं वो कितने जो हैं वो कामयाब हो सकेंगे, नए जो कराची पुलिस चीफ हैं खादिम हुसैन साहब, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अदाद-ओ-शुमार जो है वो जराइम के क्या आ रहे हैं सामने। रिपोर्ट रवा साल की अगर हम बात करें तो कितने हैं सितंबर तक, वो बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे चीफ रिपोर्टर असद जैदी साहब। असद जैदी साहब, बताइएगा आपके पास क्या फैक्ट्स हैं और क्या बताना चाहेंगे जराइम के हवाले से? जी देखिए अगर सबसे पहले तो अहम तरीन बात यह है कि हम पिछले 9 माह का अगर मुहासबा करें और फिर हमें पता चलता है कि 67,000 जो है इससे जायद डकैतियों की वारदातें और मुख्तलिफ वारदातों की FIRs दर्ज हो चुकी, वाक़यात रिपोर्ट हो चुके, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अलमिया शहर के लिए तो पिछले साल भी रहा और इस साल भी है कि पिछले साल की बात कर लें तो एक साल के अंदर तकरीबन कोई 80,000 से ज्यादा वारदातें हुई थी, और अभी जाहिर की बात है कि 30 बाकी हैं, और फिर लगता है कि वो टारगेट भी जो डकैत हैं उन्होंने जो टारगेट बनाया है फराज उन्होंने वो अचीव कर लेंगे, पिछले साल से कुछ कम ना होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि डकैती मज़ाहमत पर लोगों की जान से जाने की बात करें तो 105 से ज्यादा लोग जो है अपनी जानों से गए, और तकरीबन 300 अफराद जो है डकैती मज़ाहमत का नाम देकर जख्मी हुए। तो उसके साथ साथ जो है एक तरफ वो लोग अपनी जानों से गए, दूसरी जानिब डकैती मज़ाहमत की बात करके ये कह दिया गया कि जो जख्मी हुए डकैती पे मज़ाहमत कर रहे थे। अब इससे भी अहम तरीन बात सिर्फ ये है कि एक जानिब तो सिर्फ पहले मोटरसाइकिलें छिनती थी, गाड़ियां छिना करती थी, चोरी हुआ करती थी, मोटरसाइकिलें होती थी, लेकिन अब चलती रोड पर 2 तरफा बाइक्स लगा लोगों को उतार लिया जाता है। और फिर आपने बात की जहां इतना बड़ा डेथ टोल राइज हुआ कि 105 लोग इस शहर कराची में अपनी जानों, वहां पर सवालिया निशान जो पहले से ही कराची पुलिस चीफ के लिए था वो दोबारा से आ गया। देखिए आपने कहा खादिम हुसैन सिंह साहब के पास नई जिम्मेदारी है, लेकिन स्पेशल ब्रांच पहले भी उनके पास थी, लेकिन उससे पहले भी खादिम हुसैन हिंद साहब इसी शहर कराची में की उस पे काम करते रहे हैं। अच्छा असद जैदी, अभी कुछ दिनों कबल ना दरबार भी लगा है गार्डन हेडक्वार्टर में, और उसमें तमाम पुलिस की नफरी को ये बयान दिया गया है, खिताब के दौरान बताया गया है, जो प्रेस रिलीज आई उसमें बताया गया है कि जी 2 घंटे SHO जो है वो आवाम से कोऑर्डिनेशन करेंगे, रिवायती थाना कल्चर जो है वो खत्म होगा, और साथ साथ ये आवेजा किया जाएगा और दीगर मामलात के ऊपर जिसमें मंशियात, लैंड ग्रैबिंग और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे देखा जाएगा। आप समझते हैं इस टीम ये जो टीम अब नई बनी है वो कर पाएगी? क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं असद जैदी साहब। अच्छा देखिए, पहले तो एक बात को समझने की जरूरत है कि ये कोई टीम नई नहीं बनी। 106 जो थाने हैं उसके अंदर कोई पुराने चेहरे ज्यादातर थानों में मौजूद है, सिर्फ जिले तब्दील किए गए। और अगर मैं ये बात कहने में कोई वो नहीं रखता कि कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ जिले तब्दील किए गए, बाकी साहिबान अपनी मर्जी से लाए अपनी टीमों को। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है दरबार से निकलना चाहिए। दरबार में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक कि फिर आपकी असेसमेंट होती है कि आप काम क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग गए होते हैं उनकी रिपोर्ट्स मंगाई जाती हैं, और दूसरा फिर वहां पर एक आम सिपाही से लेकर एक अफसर तक अपनी बात अपने आला अफसरान को सुना सकता है, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। पिछले कुछ अरसे से दरबार का रिवाज ही खत्म हो गया था और लोग सदा देते दिखाई देते थे कि खुदारा अफसरान नहीं मिलते हैं, दरबार लगाया जाए।
اب جو دوسری آپ نے بات کہی علی رضا کہ جو کرائم کی بات کر لی جائے، منشیات کی روک تھام کی بات کر لی جائے، لینڈ گریبنگ کی بات کر لی جائے، دیکھیں ابھی جب یہ سسٹم کی تبدیلی ہوئی تو صرف چہرے بدلے، لیکن جو سسٹم لپٹا کراچی شہر سے، جو بڑی بڑی زمین پر قبضوں میں ملوث تھا، وہ لپٹ ضرور گیا، لیکن اب تک جو دعوے کیے تھے یا کیے جا رہے تھے اور لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی تھی کہ سسٹم لپٹ گیا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو ایسا ہوتا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر ایک بات جو انتہائی اہم ہے، دیکھیے ہم بہت سے کہہ رہے تھے، اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ کراچی کے اندر جو جرائم کی سب سے بڑی جڑ ہے وہ ہے گیسٹ ہاؤسز، جو غیر منظم گیسٹ ہاؤسز جن کا کوڈ موجود نہیں ہے لیکن تھانہ سطح پر وہ صرف آپریٹ ہو رہے ہیں، تو ان گیسٹ ہاؤسز کے آپریٹ ہونے کی وجہ سے جہاں پر منشیات عام تھی، جہاں پر ہر طریقے کی مطلب اب اڈے بدل کر اب گیسٹ ہاؤسز کی جگہ اختیار کر گئے ہیں اور ادھر سے اب یہ ترسیل اور وہاں پر جو سارا سلسلہ جاری ہے۔ جی دیکھیے ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے نا، اس پہ دیکھیے اب کیونکہ اس کے اوپر بھی سخت ایکشن لیا جا رہا ہے، وہ کیوں لیا جا رہا ہے کہ متواتر طور پر گیسٹ ہاؤسز سے نوجوان لڑکیاں نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے اسپتالوں میں پہنچ رہی۔ ابھی جو واقعہ پیش آیا جس میں گیسٹ ہاؤس کے مالکان نے جا کر ایک لڑکی کی لاش کو پھینک دیا اور پھر بعد میں ٹریس کر لیے گئے، تو ابھی تو فی الوقت تو یوں لگتا ہے کہ جی سب بند ہے۔ 5000 سے زائد گیسٹ ہاؤسز کی بات کی گئی اور ان کے بند ہونے کی بات کی گئی، لیکن کہیں پہ بھی اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ جو یہ ریکٹ چلا رہے تھے منظم طور پہ وہ لوگ کہاں گئے۔ دیکھیے آئی آر آ گئی اور اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ لکھ دیا گیا کہ کس گیسٹ ہاؤس کو کون منشیات فروخت کرتا ہے، لیکن فروخت کنندہ کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ وہ گیسٹ ہاؤسز جہاں پر بے روی عام ہے وہ گیسٹ ہاؤسز کے مالکان کو نہیں گرفتار کیا گیا۔ صرف ہو کیا رہا ہے، دیکھیے جو آپ نے کہا کہ سسٹم بدل گیا، کراچی پولیس چیف خادم حسین اطلاعات آ رہی ہیں، تصدیق کیجئے گا کہ اطلاعات آ رہی ہیں نومبر تک کچھ گرفتاریاں بھی سامنے آئیں گی، یہ جو سسٹمز کے حوالے سے بڑے معاملات تھے؟ جی دیکھیں نومبر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلو ابھی ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں شاید کوئی وہ سیٹلمنٹ پہ آ جائیں؟ کراچی کی بات کر لی جائے، چہرے بدلنے کے باوجود حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ ایک عام شہری تک جو ہے وہ معاملات جانے چاہیے ہیں۔ جی دیکھیں کراچی پولیس چیف یہیں تھے، پہلے بھی کی پوسٹ پہ کام کیا، میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ ایس ایس پی ایسٹ بھی رہے، اتنے بڑے ڈسٹرکٹ میں وہ رہے، لیکن اب کون سے مسائل ہیں جب ان کے پاس ساری اسپیشل برانچ بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو یہ کاروائیاں کیوں ہوتی دکھائی نہیں دیتی؟ اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ سرزش کی جائے گی، جہاں آرگنائز کرائم چلے گا، جہاں پہ اسٹریٹ کرائم بنے گے وہاں ایس ایچ او کی سرزش کی جائے گی، اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ سزاؤں کی بات بھی ہوا ہوئی، سلیکشن کی بات بھی ہوا ہوئی، لگتا صرف یہ ہے کہ صرف نام بدلے، چہرے بدلے، کام وہی ہیں۔ علاقے بدلنے سے اگر حالات اچھے ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن لوگ سب وہی ہیں، علاقے بدل رہے ہیں، لوگ 8-8 کی تولی میں آ کے لوٹ کے جا رہے ہیں، لوگ 10-10 12-12 کی تولی میں آ کر لوٹ کے جا رہے ہیں، اور ہم صرف ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے تھے۔ پہلے ہوتا تھا علی رضا کہ ایک تھانے کی حدود میں 2-3 اگر اس طرح سے مرڈر ہو جاتے تھے تو ایس ایچ او کو سزا دی جاتی تھی، اب باقاعدہ طور پہ انتظار کیا جا رہا، نہیں یار آپ کے پاس 8 ہو گئے، نہیں اس کے تو 10 ہیں، آپ کے 8 ہیں اس کے 10 ہیں۔ مطلب نچلی سطح تک میں سمجھ گیا اسد علی صاحب، بہت زبردست طریقے سے آپ نے بریف کیا ہے کہ چہرے بدلے ہیں مگر ابھی بھی عام آدمی جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر، اس کے مسائل کے اندر کتنے معاملات میں جو یہ تھانہ ہے اور یہ سلسلے ہوتے ہیں پوری کی پورے، جس میں ایک عام آدمی کو اکثر کبھی نہ کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے معاملات کس طرح طے کیے جاتے ہیں اور حل کیے جاتے ہیں، اور جرائم کی دنیا میں تھانے جو ہیں اور پولیس جو علاقائی پولیس وہ کس طرح کردار ادا کرتی ہے۔ بہت شکریہ سجادی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا فگر ہے، رواں سال 105 لوگ صرف ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ 300 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے جس کے اندر وارداتوں میں لوگ زخمی ہو گئے، اور سب سے زیادہ جو وارداتیں اس وقت جو بتائی گئی ہیں رپورٹس کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق، وہ موٹر سائیکل چوری ہونے کی ہیں اور اس کے بعد موبائل فون جو ہیں وہ چھننے کی ہیں، اور اسی طرح پھر اگر ہم نیچے جائیں تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 67,000 سے زائد وارداتیں مطلب اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔ ایک پورا کا پورا ایسا لگتا ہے کہ مافیا کی یہ مافیا کا ایک شہر ہے،
اور اس کو مافیاز ڈیل کر رہے ہیں. اور جس چیز کے اندر بھی ہم نگاہ ڈالتے ہیں اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی نہ کوئی بڑا چھوٹا مافیا جو ہے وہ موجود ہے جو پورا کا پورا سسٹم چلا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی کام کر لیں اس شہر کے اندر وہ معاملات ہوتے ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف CPLC کے احمد چنائے صاحب. سر معاملہ یہ ہے, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. معاملہ یہ ہے کہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, دربار بھی لگائے گئے ہیں پولیس چیف کی جانب سے. ساتھ ساتھ عام آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے موبائل فون چھنتے ہیں, لوکیشنز افغانستان کی آتی ہیں, اس کی املاک 2 منٹ میں جو ہے وہ آتا ہے کوئی اور اسلحے کے زور پہ چھین کے چلے جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی جو ریکوری ہے وہ ممکن نہیں بن پاتی. اس طرح کروڑوں روپے کی جو املاک ہے وہ ایسے جو ہے لوگ چھین کے جا رہے ہیں, ہوٹلوں کے ہوٹل جو ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پائیدار حل کیا ہیں. آپ چیف رہے ہیں, آپ کے پاس کیا فیکٹس ہیں, آپ کے پاس کیا چیزیں بتانے کو ناظرین کو؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. احمد صاحب آپ میری آواز آپ سن پا رہے ہیں ابھی؟ جی اب آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اس شہر کے اندر شہریوں کو لوٹا جاتا ہے, موبائل فون چھنتے ہیں, اس کی لوکیشن آتی ہے افغانستان کی نکلتی ہے. اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر موٹر سائیکلیں چھین لی جاتی ہیں, ان کو توقع نہیں ہوتی واپس ملے گی. گاڑیاں چھین کے چلے جاتے ہیں, چوریاں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد نہیں پتہ ہوتا کوئی ایسا سلسلہ. کیا کیا جا سکتا ہے؟ میٹروپولیٹن سٹی ہے یہ, کراچی ایک معاشی ہب کہلایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. کیا ہو سکتا ہے, کیا اقدامات ماضی میں آپ نے کرنے چاہے, اور کیا ہو سکتی ہیں چیزیں کہ بہتری آئے, ایک عام آدمی کے مسائل حل ہو سکے؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ کراچی کو سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ فوری طور پر دینے کی ضرورت ہے. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ کراچی شہر کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, یہاں پر کیمرے کا ایک مؤثر نیٹ ورک ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے, اور سیف سٹی پروجیکٹ کا جو کام تھا وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ مکمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام نہیں ہو سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہری اسی طرح جو ہے وہ سر ہم خبریں پڑھ رہے ہیں, احمد چنائے صاحب ہم خبریں پڑھ رہے ہیں پشاور میں AI بیس کیمرے لگ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر بڑے شہروں میں بھی ہو رہے ہیں, مگر کراچی کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک صاحب ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کمیونٹیز کو, بزنس کمیونٹیز کو جو ہے موٹیویٹ کر کے اپنے کیمرے لگا پا رہے ہیں. پر یہ سیف سٹی میں مسائل کہاں آ رہے ہیں, رکاوٹ کیا آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سندھ گورنمنٹ کی اپروول ہے کہ جس دن انہوں نے اپروو تو کیا ہوا ہے, پورا بجٹ بھی لے ڈاؤن کیا ہوا ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے جا کے اتنی ضرورت ہے, اور فوری طور پر جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ کو جو ہے وہ قابل عمل بنانے کی ضرورت ہے. اس میں جتنا ڈیلے ہو گیا ہم اس کی اب بات نہ کریں, ہم بات کریں کہ آگے وے فارورڈ جو ہے وہ ہم اس کو بہتر کرتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ احمد چنائے صاحب, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ شہریوں کو یہ بیانات پتہ کیا دیے جا رہے ہیں. میں ابھی بھی آج بھی بیان سن رہا تھا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ جو پولیس افسران کام نہیں کریں گے ان کو جو ہے ان کی سرزنش کی جائے گی, اور یہ ساری چیزیں. تو اس سے تو حل نہیں ہوں گے معاملات. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں بل کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ول بھی اپنی جگہ پر ہے, اور ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی ول بھی اپنی جگہ پر ہے. یہ اگر ول نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کو قابل عمل نہیں بنا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم درخواست کریں گے نگراں وزیر اعلیٰ کو, اور نگراں وزیر برائے ہوم ڈپارٹمنٹ کو, کہ وہ اس پہ جو ہے وہ اپنا فوری طور پر جو ریئیکشن ہے وہ دیں, اور تیزی سے جو ہے وہ جو سیف سٹی والا پروجیکٹ ہے اس کو قابل عمل بنائیں. اور یہ بھی بات ہمیں احمد چنائے صاحب یہ بھی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ جی غیر قانونی طور پہ جو ہے نا تاریخ وطن بیسکلی یہ مسائل کا پیدا کر رہے ہیں, دہشت گردی اور امن و امان کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی اور ان کا انخلا ممکن بن سکے گا؟ ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ میں بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اور اس کے لیے اب لائمل بھی آ گیا ہے, ڈیڈ لائن بھی آ گئی ہے کہ 1 نومبر کے بعد آپ کو یہاں پر غیر قانونی تارکین وطن جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آنے چاہیے, اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کر کے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں یہ وہ عمل ہے اور اتنا اچھا عمل ہے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوگا. اب جو ہے جو عام شکایت ہے کہ جو نان آئی ڈی کارڈ ہولڈرز ہیں
جن کے پاس CNIC نہیں ہے وہ جرائم کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں پھر جرائم کرتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور پاکستانی شہریوں کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے. غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں وہ دنیا کے کسی حصے میں برداشت نہیں ہوتے, تو ہم پاکستان میں اس کو کیوں برداشت کریں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو. احمد چنائے صاحب یہ بھی بتائیے گا, بالکل آپ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے ہیں, چیزیں آپ مطلب لوگ بھی آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, کنسرن اتھارٹیز سے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو ایک عام آدمی کا جو براہ راست واسطہ پڑتا ہے نا, وہ ان تھانوں سے پڑتا ہے جو ان کے علاقوں میں موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک روایتی تھانہ کلچر اس کو ختم ہونا چاہیے, اور وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تھانوں کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہم بڑھائیں. یہاں اسٹریٹ کرائم کے سلسلے میں اسپیشل سیل بنے ہوئے ہیں. اسپیشل سیل 200-400 لوگوں کا مشتمل ہوتا ہے. یہ پوری کراچی ہے, 2.5 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے, 4,500 اسکوائر کلومیٹر سے زائد کا ایریا ہے. یہاں پر ہم افیکٹو پولیسنگ جو ہے وہ صرف اور صرف تھانے کو امپاور کر سکتے ہیں. تھانوں کی امپاورمنٹ ہر قسم کے جرائم کے لیے ضروری ہے. سر مگر احمد چنائے صاحب, کمیونٹی پولیسنگ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے, کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ ایڈوکیٹ کیا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جائے, اس کو زیادہ سے زیادہ علاقوں میں نافذ العمل کیا جائے. تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں کمیونٹی پولیسنگ ہے اور رہی ہے وہاں وہاں جو ہے وہ جرائم کی شرح جو ہے وہ ہمیشہ کم رہی ہے, بلکہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ ایک بہت چھوٹا سا ایریا ہے جہاں پہ کمیونٹی پولیسنگ ہے. پورے کراچی کو جو ہے وہ کمیونٹی پولیس میں لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں آنی چاہیے, اور جہاں کی ذمہ داریاں آ جائیں گی وہاں میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. مگر احمد چنائے صاحب ایک مسئلہ ایک اور بھی بڑا بنا سامنے آتا ہے. یہ شہریوں کے لیے میں پروگرام کرتا ہوں, ان کوشش کرتا ہوں ان کے سوال جو ہیں وہ لیے جائیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں لیکنگ ہو رہی ہے, مجھے بتائیے گا, کیونکہ بہت ساری واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, رپورٹ ہی نہیں کرتے, جاپتے ہی نہیں ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. شہری کہتے ہیں یار ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے سمندری کی رہی ہے لوگوں کی جانب سے بھی کہ جب آپ رپورٹ نہیں کریں گے تو کیسے حکام بالا کو ان جرائم کی جو ہے وہ کا احساس ہوگا اور ان کی تہ تک پہنچنے کو وہ تگو کریں گے. تو اس کے اندر کئی بیہیویئر آتا ہے. عوام کا بھی فرض ہے کہ اس تمام جرائم کو جو ہے وہ فوری رپورٹ کریں, تاکہ جتنے زیادہ جرائم رپورٹ ہوں گے اتنے حکام بالا کے. احمد چنائے صاحب کرنا چاہیے, مگر اس میں کہیں نہ کہیں بیہیویئر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں؟ بالکل اس میں بیہیویئر کی بھی بات ہے پولیس کی, اور اس میں لوگوں کے اپنے بیہیویئر کی بھی بات ہے. کوئی اچھا اگر بیہیویئر تھانے سے نہیں آتا تو یہ مسائل ہوتے ہیں. وہ مل کے کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں تھانے جائیں اور ہم جو ہے وہ اس ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں. بہت شکریہ احمد چنائے صاحب, آپ اپنا موقف دے رہے تھے. امپورٹنٹ آدمی ہیں, پوزیشن پہ رہے ہیں, اور بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں. ناظرین, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ہوتا ہے, مگر اس کی پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو نئی ٹیم آئی ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کم سے کم عوامی سطح پر جو عوامی معاملات ہیں, عوامی رابطے ہیں, ان کو بحال اور بہتر انداز میں رکھیں, تاکہ جو پرسیپشن ہے ایک عام آدمی کی وہ ختم ہو سکے. جرائم کو ختم کرنے کے لیے جو کمیونٹی پولیسنگ کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے, جس کے اوپر میں بار بار ذاتی طور پہ بھی ہر فورم پہ بات کرتا ہوں, اس کے اوپر کم سے کم اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے تاکہ یہ مسائل ختم ہوں. مگر اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے, مگر میں آپ ناظرین کو کہوں گا کہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو خادم حسین صاحب ہیں. ان سے ہم نے مکمل تفصیلی اس حوالے سے انٹرویو کیا ہے, اور اس کے اوپر مکمل ان سے سوال کیے کہ تھانہ کلچر کیا ہے, ریٹس لگتے ہیں, سننے میں آیا ہے, اور بہت ساری باتیں کی ہیں. ان کے جوابات یقینی طور پہ ایک عام آدمی کو سننے کے بعد جو ہے ان کو فیل آئے گی کہ وہ کون سے مسائل ہیں جس کا جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر دربار میں بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, تمام افسران کو بلایا گیا ہے. ہم بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین, ہم واپس آئیں گے تو آپ کو وہ جو انٹرویو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا, اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا.